बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तारिक ख़ान, उर्दू लेक्चरर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस चारसद्दा, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू शनास। नाज़रीन, उर्दू लेक्चरर की तक़र्रुरी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान हो चुका है, और जिन उम्मीदवारों को इम्तहान में अच्छी पोजीशन का यकीन है, अच्छे नंबर लेने का यकीन है, वो अब इस सोच में है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू कैसा होगा, इसका तरीक़ाकार कैसा होना चाहिए, और इस इंटरव्यू में होता कौन है, किस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं, क्या क्या इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर आप इस हवाले से दबाव का शिकार हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको इंटरव्यू के हवाले से चंद अहम और ज़रूरी बातें बताने लगा हूँ, जिनको समझकर इंशाअल्लाह आप इस मरहले से बआसानी और इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ गुज़र जाएंगे। इंटरव्यू के लिए सबसे पहली ज़रूरी बात जो हर उम्मीदवार जानना चाहता है वो है पैनल कि इंटरव्यू के सवालात जो पूछने वाला होता है उसमें कौन होता है, कहाँ से आता है। तो मैं सबसे पहले इस हवाले से बताऊंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में एक मेंबर होता है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, और एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से बुलाया जाता है, जबकि एक कॉलेज से, जर्नल कॉलेजेस का इंटरव्यू हो तो जर्नल कॉलेजेस से बुलाया जाता है, और अगर कॉमर्स कॉलेज के लिए इंटरव्यू हो तो फिर कॉमर्स कॉलेजेस में से किसी सीनियर प्रोफेसर को बुलाया जाता है। तो कम से कम एक यूनिवर्सिटी से और एक कॉलेजेस से 2 या 3 भी हो सकते हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटी से भी, लेकिन कम से कम इसमें एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से और दूसरा प्रोफेसर जो सब्जेक्ट के हवाले से होता है वो कॉलेजेस से बुलाया जाता है, और एक इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर होता है। यानी कम अज़ कम इंटरव्यू के लिए 3 अफराद होते हैं जो आपके इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात अब आपके हवाले से है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका लिबास किस तरह होना चाहिए। तो ये जहन में ज़रूर रखिए कि आपका लिबास आपकी शख्सियत के ऐन मुवाफ़िक़ हो, और कोई ऐसा लिबास न हो कि जो बेढंगा जिसको हम कहें, बहुत सलीक़े वाला लिबास हो, साफ़ सुथरा हो, अच्छी तरह इस्त्री किया हुआ हो। तो इस किस्म के कपड़े ज़ेबतन करने चाहिए। अगर नए कपड़े हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ अगर एक बहुत मुनासिब रंग का वेस्ट कोट आप पहन ले तो बहुत अच्छा लगेगा। तीसरी बात ये कि आपके बाल अच्छे ठीक ठाक बने हुए हों। इसी तरह अगर आप शेव कर रहे हैं तो आपका शेव बना हुआ हो, अगर आपकी दाढ़ी है तो अच्छी तरह सलीक़े से हो, आपकी जूते आप की शख्सियत के मुताबिक हों, और जो लिबास आपने पहना है, जो आपके कपड़े हैं, तकरीबन अगर उससे मैचिंग हो, मिलते जुलते हों तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप पुरकशिश नज़र आए और आपकी शख्सियत भी उसमें निखार नज़र आए। तो ये तो आपकी शख्सियत के हवाले से कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको ये बातें मद्देनज़र रखनी चाहिए। फिर जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो ज़ाहिर है कि आप पे बहुत दबाव होता है। आप ग्रेड 17 के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपका मुस्तकबिल है जी, और ये आपका पूरा मुस्तकबिल जो है उस एक लम्हे में उसका फ़ैसला होने वाला है कि आप ग्रेड 17 हासिल करते हैं या नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है कि दबाव होता है इंसान पे, और बहुत दबाव होता है। ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, आप अपने आप को बहुत तहम्मुल के साथ रखे, कोई प्रेशर ना ले, कोई दबाव ना ले, टेंशन की कोई बात नहीं, ये नेचुरली होता है। ये फितरी सी बात है कि इंसान नई जगह जाता है और बिलखुसूस इस किस्म के इंटरव्यू के लिए तो उस पर ज़रूर दबाव होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं,
سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جی لڑکا ہے انٹرویو کے لیے آیا ہے تو دباؤ تو ہوگا اس پہ ضرور. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ اس کے لیے مختلف لوگ مختلف قسم کے ٹیبلٹس لیتے ہیں, تو یہ کبھی نہ کرے, کوئی ٹیبلٹ وغیرہ نہ لے, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وقت ٹیبلٹ کا یا کسی کیپسول کا آپ پہ کوئی اور ریئیکشن ہو, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کبھی نہ کرے, بس خود کو اللہ کے حوالے کریں اور یہ کہ تلاوت کر کے جائیں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پریشر ہوگا آپ پہ ضرور ہوگا, لیکن اس کو آپ تھوڑا سا ذہنی طور پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو جو آپ پہ دباؤ ہے, بس یہ سوچ کے کہ جو بھی ہے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کوشش کروں گا, اور میں نے کوشش کی ہے. باقی جو قسمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے. تیسری بات کہ آپ کو جب بلایا جاتا ہے انٹرویو کے لیے, آپ کی باری آتی ہے, جب آپ داخل ہوتے ہیں تو اس انداز سے داخل ہوں کہ جو شائستہ انداز ہو, سلیقے والا انداز ہو. ایسی نہیں کہ آپ بہت جلدی میں جائیں, بہت تیزی کے ساتھ چلے جائیں, یا یہ کہ آپ بہت اتنے دھیمے اور اتنے سست رفتار بن جائیں کہ وہ آپ کو دیکھتے رہیں. تو نارمل صورتحال میں آپ اندر جانے کی کوشش کریں, اور پھر جب تک وہ بیٹھنے کے لیے نہ کہیں تو آپ نہ بیٹھیں. جب وہ بیٹھنے کے لیے کہیں تو آپ بیٹھ جائیں, اور اندر داخل ہوتے وقت سلام ضرور کریں. پھر جب آپ انٹرویو کے لیے بیٹھ گئے ہیں جی, تو اب ایک بات یہاں یہ ضروری ہے کہ آپ نے جو ریسرچ کی ہے, آپ کے پاس اگر کوئی تحقیقی مقالہ ہے, آپ نے ایم فل کیا ہے یا ماسٹر میں یا بی ایس میں آپ نے ریسرچ کی ہے, آپ نے تحقیق کی ہے, تو جو مقالہ آپ نے لکھا ہے وہ آپ کے پاس اس کا ہونا ضروری ہے, تو وہ بھی ساتھ لے جائیں. یہ اب یہ کہ آپ سے جو سوالات کیے جاتے ہیں تو سوال کا جواب کس طرح دینا چاہیے. پہلے وہ آپ سے آپ کی شخصیت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, آپ کے ضلع کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. تو اپنے ضلع کے حوالے سے کچھ ضروری معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے, جو جیسے بڑی شخصیات ہیں, بڑے شاعر ہیں آپ کے ضلع کے, بڑے نثر نگار ہیں, تو ان کی معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کا جو نام ہے, آپ کے نام کے کیا معنی ہیں, آپ کے نام کا کیا مطلب ہے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ وہ پوچھ سکتے ہیں یہ بھی. اس طرح آپ نے کہاں کہاں پڑھایا ہے, اور آپ نے جہاں تک پڑھا ہے وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اپنا تعارف خود کروائیے. تو پھر آپ مختصر الفاظ میں جہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور جو پوزیشن حاصل کی ہے اس میں وہ بتا سکتے ہیں, اور اس کے بعد جو یہ آپ جہاں جہاں پڑھا چکے ہیں آپ وہ بتا سکتے ہیں. پھر یہ کہ وہ ایچ ای ڈی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ ایچ ای ڈی کیا ہے, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کا مطلب ہے. اور اگر آپ سے یہ پوچھے, ممبر اکثر ایسے سوالات کرتا ہے کہ ایچ ای ڈی کیا ہے, تو اس حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کا مطلب ہے, اور اس کے لیے میں نے یہاں پر پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے, تو یہ ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, سوال کا جواب کس طرح دیا جائے؟ اگر آپ سے جتنا سوال پوچھا جاتا ہے, یہ بات یاد رکھیں کہ آپ سے جتنا سوال پوچھا جاتا ہے آپ اتنا جواب دیا کریں, زیادہ تفصیل میں نہ جائیں, تفصیلی جواب دینے سے گریز کریں. اور ایک یہ بات یاد رکھیں کہ وہ آپ سے ضرور آپ کی مرضی کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے, یا آپ کا پسندیدہ نثر نگار کون ہے, یا پھر یہ کہ آپ کو نثر پسند ہے یا نظم پسند ہے, یعنی شاعری پسند ہے یا نثر پسند ہے. تو آپ کا جہاں مطالعہ زیادہ ہو آپ وہ کہہ دیجئے. اگر آپ کا مطالعہ نثر پہ زیادہ ہے تو آپ جواب میں نثر کہیے گا. اگر آپ کا مطالعہ شاعری میں زیادہ ہے تو پھر آپ شاعری کے بارے میں. اب اگلا سوال ان کا یہ ہوگا کہ آپ کو نثر میں کیا اچھا لگتا ہے, افسانہ, ڈرامہ, ناول, کون سی صنف آپ کو پسند ہے.
یا اگر آپ نے شاعری کہا تو شاعری میں وہ پوچھیں گے کون سی صنف پسند ہے، تو جہاں آپ کا مطالعہ زیادہ ہو پھر وہ کہہ دیجئے۔ پھر نثر نگار کے بارے میں پوچھیں گے یا شاعر کے بارے میں پوچھیں گے کہ کون سا شاعر آپ کا پسندیدہ شاعر ہے یا کون سا نثر نگار آپ کا پسندیدہ نثر نگار ہے۔ تو آپ کا جس نثر نگار کا آپ نے زیادہ مطالعہ کیا ہو یا جس شاعر کا آپ نے زیادہ مطالعہ کیا ہو، آپ اس کا نام جواب میں دیجئے گا۔ ایک یہ کہ آپ کو جہاں بھی آپ کا انٹرسٹ ہو، جو آپ کا میدان ہو، جہاں آپ کا مطالعہ وسیع ہو، تو آپ کو انٹرویور کو اس طرف لے جانا ضروری ہے۔ آپ ایسی باتیں کہیے، اگر آپ سے ایسا سوال پوچھتے ہیں کہ فار ایگزامپل فلاں ناول کے بارے میں بتائیے کہ یہ کس سن میں لکھا گیا، تو اب اگر آپ کا مطالعہ افسانے میں ہے، ناول میں نہیں ہے، ناول کا آپ نے زیادہ مطالعہ نہیں کیا، افسانے کا مطالعہ کیا ہے، تو آپ اس طرح جواب دیجئے کہ جی میرا زیادہ مطالعہ افسانے یا میری جو دلچسپی ہے وہ افسانے میں زیادہ ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اگلا سوال افسانے میں کریں گے۔ تو آپ کو لے جانا اس کو ضروری ہے اپنے میدان کی طرف، کہ آپ کا جہاں انٹرسٹ زیادہ ہو، جہاں آپ کا مطالعہ زیادہ ہو، آپ اس کو اسی طرف لے جائیں۔ اہم سوالات جو انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تنقید کسے کہتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ جی تنقید کسے کہتے ہیں، ادب کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ ادب کسے کہتے ہیں، ادب سے کیا مراد ہے، ادب کی تعریف کیجئے۔ تو سب سے پہلا اور ضروری سوال جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ ادب ہے۔ دوسرا سوال کہ تنقید کسے کہتے ہیں، تنقید کا آپ نے جواب دے دیا تو کہیں گے کہ تنقیص کسے کہتے ہیں۔ تنقیص کا اگر آپ جواب دیتے ہیں تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ تحقیق کسے کہتے ہیں، تحقیق کا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح شعر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، افسانہ کسے کہتے ہیں، ناول کی تعریف کیجئے، ڈرامے کی تعریف کیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے لیے جو اصطلاحات ہیں، جتنی بھی اصطلاحات ہیں، آپ کو اصطلاحات کو یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ اصطلاحات کے حوالے سے جو بھی سوال ہو وہ آپ کو آتا ہو اور آپ اس کا جواب دے سکتے ہو۔ تو اصطلاحات ضرور یاد رکھیں۔ اسی طرح جو اقبالیات ہیں تو اقبالیات کو اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے ان سوالات کے لیے، اور غالبیات کو، کیونکہ غالب اور اقبال ایسے شاعر ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی نہ کوئی سوال جو ہے وہ ضرور پوچھا جاتا ہے۔ تو غالب اور اقبال جو ہے آپ کے سوالات میں آ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ تو وہ تھا جو انٹرویو کے لیے جو مختلف سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سوال کا جواب دینا چاہیے اور کس طرح جانا چاہیے، کس طرح خود کو تیار کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو چند کتابیں ریکمینڈ کروں گا جو انٹرویو میں آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں، اور آپ کا انٹرویو جن کی وجہ سے، جن کو پڑھ کے آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی اور ضروری کتاب تو تاریخ ادبی اردو ہے۔ اس میں جو سلیم اختر کی کتاب ہے، ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، وہ بھی اچھی ہے۔ اور اگر آپ ڈاکٹر انور سدید کی کتاب یہ اردو ادب کی تاریخ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی بہت اچھی ہے۔ ان دونوں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا مطالعہ بھی آپ نے کرنا ہوگا۔ دوسری جو بڑی اہم کتاب ہے انٹرویو کے لیے وہ ہے اصناف ادب۔ اصناف ادب میں مختلف کتابیں اصناف کے حوالے سے موجود ہیں مارکیٹ میں۔ افتخار محمد شفیع کی کتاب ہے اصناف نظم اور اصناف نثر، اور اسی طرح اشفاق احمد ورق کی کتاب ہے اصناف نظم و نثر، اسی طرح رفیع الدین ہاشمی کی کتاب ہے اصناف ادب۔ تو ان میں سے جو بھی کتاب آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے، لیکن آپ کو اصناف جو ہے وہ ضرور پڑھنی ہے کہ ہر صنف کا آپ کو پتہ ہو کہ اس کی ابتدا کیسی ہوئی، کہاں ہوئی، کب ہوئی اور کس سے ہوئی اور اس کی تعریف کیا ہے۔ تو اصناف ادب کے حوالے سے کوئی ایک کتاب ضروری ہے کہ آپ پڑھیں۔
اسی طرح اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ ڈاکٹر سنبل نگار کی کتاب ہے، اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ اردو نثر کا تنقیدی مطالعہ، یہ بھی ڈاکٹر سنبل نگار کی کتاب ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں آپ کے لیے پڑھنا ضروری ہیں۔ اسی طرح جو ڈاکٹر انور سدید کی کتاب ہے اردو ادب کی تحریکیں، انٹرویو کے لیے یہ بہت اچھی کتاب ہے اور بہت سارا مواد آپ کو اس میں سے مل جائے گا، تو یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے اردو ادب کی تحریکیں۔ اسی طرح اقبال کے حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کی کتاب اقبال کی طویل نظمیں بہت اچھی کتاب ہے اور یہ آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کی کتاب ہے اشارات تنقید، تو یہ کتاب بھی جو مغربی ناقدین ہیں اور مشرقی ناقدین ہیں، ان ناقدین کے بارے میں جاننے کے لیے یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، کیونکہ انٹرویو میں آپ سے کولرج، لانجائنس اور ٹی ایس ایلیٹ، میتھیو آرنلڈ وغیرہ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے اشارات تنقید، اور اس میں مختصر طور پر ان سب کا ذکر ہے، تو اس کے لیے یہ پڑھیں۔ اور کشاف تنقیدی اصطلاحات بہت ضروری کتاب انٹرویو کے لیے، اور سب سے اہم کتاب کشاف تنقیدی اصطلاحات یہ کتاب ہے جو ہر اردو کے طالب علم اور استاد کے پاس اس کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اس طرح بالخصوص انٹرویو کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بہت ہی معاون و معمت ثابت ہوگا۔ تو یہ چند کتابیں تھیں اور یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ انشاءاللہ یہ ان کتابوں کا مطالعہ اور یہ باتیں آپ کو بہت مدد فراہم کریں گی۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔